मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, कुरान अल्लाह मियां ने हमें दिया है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, या तो कुरान को फॉलो कर लो या गोरे को फॉलो कर लो। गोरे को इसलिए कह रहा हूं कि गोरा किसी आसमानी मजहब को, आज का जो गोरा है वो किसी आसमानी मजहब को नहीं मानता। वो कहता है कि हमारी गवर्नमेंट हमें बताएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। गवर्नमेंट में अगर एक चीज लीगल है इसका मतलब वो ठीक है, गवर्नमेंट में अगर इलीगल है तो इसका मतलब क्या है, वो गलत है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में आ गया है। लोग किसी हद तक गवर्नमेंट को तो लिफ्ट करा देते हैं। तो देखो, गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा आप गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ चलें, लेकिन गवर्नमेंट से ऊपर कौन है? अल्लाह है। वो कह रहे ये कायनात मेरी है, ये जमीन मेरी है, तुम्हें रिस्क मैं देता हूं, गवर्नमेंट नहीं देती तुम्हें। हमारे यहां कानून पास हुआ ना, 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होगी। उसमें मैंने बयान किया, मैंने कहा इस कानून को मुसलमान नहीं मानेगा, क्योंकि खुदा ने इजाजत दी है लड़की बालिग हो तो उसकी शादी कर दो। तो ये कि पागल है जो एक बाप को एक अच्छा रिश्ता बेटी के लिए मिल रहा है वो असेंबली में हुकूमत से पूछेगा? क्या इन लोगों को फिक्र है हमारी बेटियों की? बाप से ज्यादा कोई फिक्रमंद होता है अपनी बच्चियों के लिए? हर चीज में हुकूमत, हर चीज में हुकूमत बाप बना दिया यार। हर चीज, हमारी पर्सनल लाइफ में भी हुकूमत घुस रही है। तलाकें कौन दे रही है आजकल? गवर्नमेंट दे रही है। बीवी आपकी होगी, तलाक कौन दे रहा है? जज दे रहा है उसको। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा सोसाइटी में? खवातीन खुला के लिए चली जाए ना कोर्ट में, फौरन खुला की डिग्री कोर्ट पकड़ा देती है। अब मुफ्ती परेशान होते हैं, यार ये खुला हुआ ही नहीं, क्योंकि शौहर को तलाक का हक कुरान में किसको दिया? अल्लाह ताला ने शौहर को हक दिया है ना, जज को थोड़ी हक दिया है। अब मुफ्ती का फतवा दारुल उलूम कोरंगी का, जामिअतुर रशीद का, बिनोरी टाउन का ये होता है, ये औरत अभी तक किसी शौहर के निकाह में बाकी है। औरत कह रही होती है जब रियासत ने मुझे मान लिया कि मैं इसके निकाह से निकल गई हूं तो मैं निकल गई हूं। ठीक है, रियासत आपको इस पे प्रोटोकॉल देगी, लेकिन खुदा नहीं छोड़ेगा क़यामत के दिन। खुदा कहेगा ये जज की बीवी नहीं थी, ये गवर्नमेंट की बीवी नहीं थी। इस्लाम शख्सी मिल्कियत का कायल है। मैं नहीं कह रहा बीवी मालिक होती है, शख्सी हुकूक का कायल है। रियासत का काम है मैनेजमेंट। रियासत को बाप बनने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है। मैं रियासत का तस्वुर इस्लाम में बताता हूं क्या है। देखो, इस्लाम रियासत के बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है वो ये है कि कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, उनमें बाज दफा कोई दूसरे पे जुल्म करता है, तो रियासत जुल्म की डेफिनेशन बयान नहीं करेगी, वो अल्लाह बयान कर चुका है। रियासत हया और बेहयाई को डिफाइन नहीं करेगी, वो अल्लाह पहले बयान कर चुका है। रियासत हुकूक को बयान नहीं करेगी, वो अल्लाह पहले बयान कर चुका है। रियासत का काम यह है कि कहीं हक तलफी हो रही है तो कोई तो जगह हो जहां लोग जिस पे जुल्म हो रहा है वो अपील कर सके, वो बता सके, उसके लिए कानून साजी करती है रियासत। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? जहां मैनेजमेंट की जरूरत है वहां मैनेजमेंट का काम करेगी रियासत। मिसाल के तौर पर हर शख्स का हक है कि वो सफर करे, पैदल भी कर सकता है, गाड़ी में भी कर सकता है। अब सारे गाड़ियां लेके रोड पे आ जाएं तो टकराएंगे ना आपस में। तो कोई एक तो ऐसी ताकत हो जो इनको आपस में क्या करे, मैनेज करे। तो वो ताकत ये करेगी, जगह जगह खंभों पे बत्तियां लगा देगी कि जब लाल बत्ती जली हुई होगी तो इसने रुकना है, ग्रीन बत्ती पे तुमने क्या करना है, चलना है। और इस कानून को का इंप्लीमेंट करेगी। जो नहीं चलेगा उसको ये सजा मिलेगी, जो चलेगा उसको ये सवाब मिलेगा। आपको मैं अजीब बात बताऊं, जो दुनिया में जितनी सेकुलर हुकूमतें हैं ना, हम तो देख के भी आए हैं, खुदा की कसम ये इंसानी हुकूक की आजादी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने खुदा की गुलामी से निकाल के इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। और ऐसा गुलाम बनाया है कि ऐसे हम नहीं है। आप बताओ, जो मुल्क आपकी तनख्वाह, आधी तनख्वाह टैक्स में ले रहा है, किस बेस पे ले रहा है भाई तू आधी तनख्वाह टैक्स में? कह रहे मैंने बूढ़ों को खिलाना है। अब बूढ़े को खिलाना है इसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? मिसाल के तौर पर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, गवर्नमेंट 50,000 लेके फला बूढ़े पे खर्च कर देती है। ये उस बूढ़े के साथ तो एहसान हो रहा है, मेरी हक तलफी हो रही है कि नहीं हो रही? लेकिन ऐसे खुशनुमा नारे लेबल लगाए हुए कह रहे हैं बूढ़ों का बहुत ख्याल है इस कंट्री में। अबे अपने जेब से थोड़ी ख्याल कर रही है। वो मोइन अख्तर का प्रोग्राम जब से सुना अबे तबे आ गया जमान पे।
وہ ابے توے سے بات کر رہے ہیں نا, وہ انور مخصوص سے. ہم کراچی میں کیا کریں, وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کمنٹ میں, صاحب آپ ابے تبے سے ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ کیا کریں, آپ کو لوگ مفتی کہتے ہیں, آپ مفتی ہیں, ڈگری ہے آپ کے پاس مفتی کی, آپ پہ یہ زبان سوٹ نہیں کرتی. میں کہوں سوٹ گیا تیل لینے, ہمیں ہماری ذمہ داری ہے بات کو سمجھانا. کراچی کی عوام ابے تبے کے بغیر بات کو نہیں سمجھتی ہے. ایسی ڈگری کا میں نے کیا کرنا ہے کہ میں لیکچر جھاڑ کے چلا جاؤں اور آپ کی کھوپڑی میں بات نہ آئے. باپ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, جب بچے کو سمجھائے گا, باپ ہے 22ویں گریڈ کا آفیسر, بچے کو سمجھا رہا ہے ایکچولی پڑھنا چاہیے, ایکچولی دیکھو یوں اٹھنا چاہیے, ایکچولی بچہ پھر بھی گٹکے کھا رہا ہے. تو ایک دن باپ کیا بولا, ابے تو انسان کا بچہ ہے گدھے کا بچہ ہے. اب بچہ کیا کہے گا, دیکھیے ڈیڈی یہ آپ کے منصب کے خلاف ہے, دیکھیے آپ 22ویں گریڈ کے ہیں, ایکچولی آپ 20ویں گریڈ کے ہیں, آپ پہ یہ سوٹ نہیں کرتا. وہ کہے گا تو میری اولاد ہے, تجھے انسان کا بچہ بنانا میری ذمہ داری. تو میں نالج شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آتا. نالج آپ کو کتابوں میں بھی مل جائے گی, یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی. ہم تو موٹیویشن کے لیے آتے ہیں, چلانا ہے, ہم نے چلانا ہے, صحیح ہے نا. تو چلانے کے لیے ابے تبے کے بغیر آج ہم نہیں سمجھے تھے تو آپ کہاں سے سمجھیں گے. ہمارے ابا نے بھی تو ہمیں ہینٹروں سے مارا ہے, ڈنڈوں سے مارا ہے, تب تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہمیں. مجھے یاد ہے یہ تو ہم کیا کرتے تھے, ابا ہمیں محبت سے سمجھاتے تھے کہ دیکھو بیٹا اسکول جاؤ, پڑھو, یہ کرو, ٹائم ویسٹ نہ کرو. مجھے یاد ہے ہمارے گلی محلے کے لونڈے لپاڑے آتے تھے نا, وہ ٹائر نہیں ہوتا سائیکل کا, اب تو ویڈیو گیم آ گئے, بچوں نے ایکٹیویٹیز ہی چھوڑ دی ہیں. وہ سائیکل کا ٹائر لے کے ایک راڈ لی, اس کو آگے سے کرو کیا, وہ ٹائر یوں لے کے چلا رہے ہیں پوری گلی میں. وہ اس کا مزہ ہی الگ تھا یار. جب کتاب کھول کے بیٹھتے تو فزکس, کیمسٹری, میتھ وہ اتنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا, جب باہر نکلو تو ٹائر لے کے, اس میں مزہ ہی الگ ہے یار. اس کا مارم پیٹی کھیلتے تھے, اس کا اپنا مزہ آ رہا ہے, بھاگم دوڑی اور یہ پتہ نہیں کیا کیا کھیل. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو وہ تو ابھی تو ہے, لیکن یہ آدھی تنخواہیں ٹیکس میں لے کے آپ بوڑھے کو کھلا رہے ہو. ٹھیک ہے بوڑھے کو کھلانا اچھا ہے, اس کمبخت کو بولو نا یہ خود کھلائے اپنے باپ کو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ, تاکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن قائم ہو نا. قانون اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کے اولڈ ہاؤس بنا کے بوڑھوں کو کھلائیں. اسلام اس کے برعکس ہے. اسلام کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, جس بوڑھے کا بچہ ہے نا اس بچے کی ذمہ داری ہے بوڑھے باپ کو سنبھالنا. ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے. ریاست کا کام یہ کہ جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی, ریاست ٹریس کر کے اس کو سزا دے گی. ریاست اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا, ریاست اس کی سیلری میں سے کاٹ کے پھر ابا کو کھلانا شروع کر دے گی, تاکہ پتا چلے کہ اس کی تنخواہ اس کے باپ کی جیب میں جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا حال بات سمجھ میں. آپ جب گورے کو دیکھا کریں نا تو ہمارے چشمے کے ساتھ دیکھا کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا. آپ دیکھتے ہیں اپنے اینک کے ساتھ, سمجھ میں نہیں آتا, وہ ساری کہانی الٹی ہوتی ہے. مینجمنٹ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں یار اتنا بوڑھوں کا خیال اتنا. میں نے کہا یار بچہ کیوں نہیں اپنے باپ کا خیال کر رہا, ریاست کیوں کر رہی ہے, ریاست کیوں خیال کر رہی ہے. اگر ریاست خیال کرنا چھوڑ دینا بوڑھوں کا تو خدا کی قسم وہاں جو بوڑھوں کا حشر ہونے والا ہے نا, آپ بھول جاؤ گے ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس. آپ پورے بڈھوں رائٹس کی کوئی تنظیم بناؤ, بوڑھوں کے حقوق کی. اسٹیٹ خیال کر رہی ہے, اسٹیٹ زبردستی آدھی تنخواہیں ٹیکس میں کاٹ رہی ہے. اسٹیٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کی ڈیورس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کس نے شادی کرنی ہے, کب کرنی ہے, طلاق کیسے دینی ہے, دینی بھی ہے کہ نہیں دینی, دینے کے بعد آدھی جائیداد دینی ہے کہ اس سے آدھی جائیداد لینی ہے. یہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ تو آپ بتاؤ اسٹیٹ نے اپنا. اگر ہم کہتے ہیں کہ خدائی قانون ہے, خدا کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں یار یہ انسانی آزادی کے کیا ہے, خلاف ہے. او بھائی دنیا میں آزاد کوئی بھی نہیں ہے, سب غلام ہیں. کوئی ریاست کا غلام ہے, کوئی خدا کا غلام ہے. اور خدا کی غلامی میں آپ کو آزادی ملے گی, ریاست کی غلامی میں حقیقت میں غلامی لگے گی, لیبل آزادی کا ہوگا. میں پھر بتا دوں ریاست کے اگینسٹ نہیں میں آپ کو لے کے جا رہا. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا, قانون کی خلاف ورزی کرنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اصل پہلے کس کی غلامی ہونی چاہیے, اللہ کی. پھر اللہ کے کہنے کی وجہ سے آپ ریاست کے قانون کو فالو کریں. کسی کو نہیں مانتے بھائی. میں تو جرمنی گیا, میں نے کہا ریاست کے قانون کو یہاں فالو اس لیے کرو کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں نا, وہاں ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں.
وہاں یورپ میں الحمدللہ مسلمانوں کا بڑا اچھا امیج بنا ہوا ہے. جرمن کی گورنمنٹ 2 سال تک اسکالرشپ دیتی ہے کہ آپ جرمن زبان سیکھ لیں. پاکستانی 6 سال تک سیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ اسکالرشپ کھاتے رہو, سیکھ گئے تو وہ بند ہو جائے گی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ خلاف قانون, آپ کو پیسے فری پکڑ کے نہیں مل رہے, کسی بدلے میں مل رہے ہیں, تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے, تھوڑی بہت پنشمنٹ ہوگی, ڈیپورٹ کر دے گی. آخرت والی گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی بھائی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, جب حق لینے کی باری آتی تو پورا حق دیتی, اور جس چیز کے بدلے میں حق لے رہی ہے وہ چیز نہیں دیتی تھی, پورا ڈنڈی مارتی تھی اس میں. میں نے کہا یہ ناپ تول میں کمی والا کام کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر کے بارے میں تھوڑی ہے یہ آیتیں. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دی. اللہ کو یہ اتنا غضب آتا ہے کہ آپ کسی ریاست میں رہ کے ایگریمنٹ کر کے اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہو اور اس کو اس کا حق نہ دے رہے ہو, جھوٹ بول کے پیسے لے رہے ہو آپ اس سے. میں نے کہا یہ تو چھوڑ دیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو ہم کس کے غلام ہیں میرے بھائی, اور اس کا ریاست کو فائدہ ہوگا یہ مان لینے میں. ریاست کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو, عورتیں بھی مرد بھی, کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا, یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا, میاں ٹائپ کی, آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی یہ کیوں, میاں کے حقوق کیوں ہیں. اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا, اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں, گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی, حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا, وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی, شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں, ویمن رائٹس ہیں, کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں, اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو, کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سمجھ میں. جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت, بولو نا, نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی. ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ, بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا, ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی. خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے. دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دیا. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا. یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا, شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے, اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے, اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں, ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس,
شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی بولو نا لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں, کس کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو 2-4 باتیں کر کے 1-2 باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا, شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی, ناشزہ. نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, 5واں ہو, 8واں ہو, 6واں ہو, 10واں ہو. نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے, واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا, میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی, شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے, شوہر. اب آپ مانیں اس کی بات. اس نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کت کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد, فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے, باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی, ابا کی. یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا. پکڑنے والا کون ہے آخرت میں, وہ اللہ جانے, آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے. گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے.
مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو, اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ وہ کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی اس سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے, آ کے وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنیں اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام. اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہا ہا ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہی ہے, سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتا نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا ہے, یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے. وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے, وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو, باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ, پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے, وہاں جا کے گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ, آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے. جوائنٹ فیملیوں میں تو, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں. دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے, وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے, وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو گئی چلی جائے نا, ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے.
صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یہ آج دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے, ابے تبے سے بات, تمیز نہیں ہے, کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا, لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو سانسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں, جو سن رہی ہیں وہ نہیں, وہ بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض سانسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی, اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی, یہ نہیں آتی, وہ وغیرہ وغیرہ, فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے یار, ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو, بتا دو, عزت دو, یار تمہارے گھر کا فرد ہے, رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا, تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی, جو بتاؤ جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے, یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی, کروں گی نہیں. تو یہ اسٹائل چل رہا ہے. تو اخلاق نہیں ہے, تمیز سے بات نہیں ہے, عزت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ تو, باس کے ساتھ تو وہی انگریز والا حساب ہے. کسٹمر کے ساتھ بڑا اچھا ہے, اپنے باپ کو سالا اوڑ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے. یار تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرے بھائی ہیں, تیری بہنیں ہیں, تیری بیوی ہیں, تیرے بچے ہیں. وہ تو ہیں ہی نہیں, جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. بس تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے مارکیٹ سے, دو ایک حساب کتاب بن رہے ہیں ہی نہیں. تو اب کیا حقوق؟ مجھے لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق پر بات کریں. میں نے کہا جب بچے ہونا شروع ہو جائیں گے قوم کے تو پھر ہم حقوق پر, ابھی تو بچے ہمارے اللہ کا شکر ہیں, تھوڑے بہت ہیں اللہ نے دیے. تو مجھے تو پتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں. تو بچے کہاں ہیں؟ ایک آدھ کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو, وہ تو خود ہی پل جائے گا یار. بیڈ پہ خود ہی بڑا ہوتے ایک دن پلنگ سے نیچے اتر جائے گا. اس کو پالنے والے کی ضرورت نہیں, اتنی ٹینشن نہ لیا کرو اس کی. تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے. اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی, اس سے محبت بھی کرے گی, اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی. اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا. اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا, سخاوت دکھائے گا, اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا, تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتڑے لے کر آئی تھی, باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. سمجھ میں؟ یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں.